अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेजबान फर्रुख नवाज भट्टी। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो तीसरा हिस्सा है 500 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें जो है वो खास तौर पर बड़े बड़े नाम थे और मेरे साथ इम्तियाज और इकबाल अफरीदी हैं और हम ये तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। KKI खरानी एंड कालिया के हवाले से, इंटरनेशनल के हवाले से भी उन्होंने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी उनका नाम भी है, दीगर भी बहुत सारे किरदार हैं। इकबाल ज़ैद अहमद एक बड़ा नाम है, उनका नाम भी है। हारिस स्टील का नाम सामने आता है और हाजी हारून से लेकर बड़े बड़े नाम हैं, डॉलर ईस्ट। और इसमें जवेद कालिया ने, अगर पाकिस्तानी कौम का हाफिजा कमजोर है तो उनको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो है वो कूद कर खुदकशी कर ली थी, लेकिन यहाँ एक साबिक सेनेटर जो है और वजीर पीपल्स पार्टी का अब्दुल राज़िक खान, वो इस्लामाबाद के फार्म हाउसेस में बैठा पूरे सिस्टम और निज़ाम को जो है वो ललकार रहा है। इस हवाले से मेरे पास जो मुसद्दका सबूत हैं, इसी केस के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 6 माह के अंदर जो है वो एक इंक्वायरी की हवाले से कहा था कि मुकम्मल करके हमें रिपोर्ट दें। अदनान लोहानी की एसेट्स इंक्वायरी के हवाले से नैब को कहा गया था। 22 जून 2018 को 6 माह के लिए कहा गया। इस पर जरा आप बताइए इम्तियाज अफरीदी, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये जब इंक्वायरी मोहसिन कियानी साहब की अदालत में चली है तो बाकायदा उसने डायरेक्शन दी है नैब को, नैब रावलपिंडी को और FIA को कि भाई इस पे आप एक इंक्वायरी करें और मुझे 6 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दें। तो नैब ने इस तरह फिर किया है क्योंकि उनकी दाल गल गई थी उधर लाहौर में। तो जो इधर का जो हमारा केस था, जो एसेट्स की इंक्वायरी थी अदनान लोहानी की, क्योंकि इनके एसेट्स इधर बने थे, उनकी पोस्टिंग इधर थी, तो इन्होंने ये इंक्वायरी भी शिफ्ट कर दी फिर वहाँ पे लाहौर में। वहाँ पे आई है मोहसिन सांगा साहब। जी, मोहसिन सांगा लाहौर में जो जी लाहौर में जी मोहसिन सांगा साहब के पास अब भी ये इंक्वायरी पड़ी है, 2018 की ये है और 6 महीनों में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी नैब से भी और FIA से। नैब ने आज तक कुछ नहीं किया। FIA से तो हमें तवक्को ही नहीं, क्योंकि नायब कासिद से लेकर DG तक सब मिली हुई हैं उनको, ये अपने अदनान लोहानी को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक माफिया है, हमारा कोई नहीं सुन रहा। और अपने जो है ना अदनान लोहानी इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि IO जिसको जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इस पर JIT बननी चाहिए थी, वो जो है वो इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं। और मैं जनाब DG FIA वाजिद ज़िया से ये जरूर कहूंगा कि जनाब ये अदनान लोहानी का मामला क्या है? अदनान लोहानी को जो है वो सस्पेंड करके एक JIT क्यों नहीं बनाई गई जिसमें इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी होते और फिर शायद इनको ये बात करने का जो मौका जो है वो ना मिलता। इसके अलावा अपना इकबाल अफरीदी साहब, आप जरा बताइएगा कि आप ये कह रहे थे कि जनाब हमें तो साइबर क्राइम वालों ने भी बुलाया था, वो क्या कहानी है? वो सर इस तरह के सिटीजन पोर्टल पे हम अपीलें करते रहे और कभी DG FIA ऑफिस में हमारी बुलाई होती, कभी क्राइम विंग में, कभी कहाँ पर क्राइम विंग, ये G13 में इनका ऑफिस था, वहाँ पर कोई अरबाब फैमिली का KP का एक बंदा था, नाम मैं भूल गया हूँ लेकिन अरबाब है, और वो मुकर्रर हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि आप FIA वाले किस तरह इंसाफ कर लेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप लोग आ जाएं। जब वहाँ उसके ऑफिस में हम आए, एक खातून भी बैठी थी स्टाफ की, ये थे, एक बंदा और था, तो हम सारे सबूत ही लेके आए थे और हम देख रहे थे कि वो वीडियो हमारी एक किस्म के बना रहे थे ऑफिस में। तो हमें FIA से तवक्को नहीं है इंसाफ की। आपको FIA से तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप कह रहे हैं कि JIT जो है वो बनाई जाए। ये कप्तान से जो है वो सवाल कर रहे हैं, वजीर आजम से कह रहे हैं कि जनाब आप JIT बना दें, ये सारे सबूत पहले ही इनके पास मौजूद हैं, आप भी फिर सबूत देंगे? जी बिल्कुल देंगे। और अगर आप गलत साबित हुए तो ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम गलत साबित हुए, हमें कोर्ट ने फैसला दिया है, जो चालान FIA ने बनाया था, जो 62-63 गवाह हमारे खिलाफ खड़े किए थे, कोई गवाह उस एड्रेस पे नहीं मिल रहा था। 5-6 या 10-15 गवाह जो आए हैं, उन्होंने हमारे हक में बात की है कि भाई ये मुलाजिम थे, असल मालिक तो फलाने नहीं, असल मालिक जो है वो राज़िक खान है। हाँ, राज़िक और शुएब का और इनका बात करना, ये हमारी डील मालिक सेंस से होती थी, इनसे नहीं होती थी। तो बाकायदा कोर्ट ने 5 पेजेस का फैसला दिया है और उसमें ये लिख के दिया कि ये मुलाजिम में बेगुनाह थे, इन्होंने न बारिश देख के न धूप देख के इन्होंने कोर्ट का एहतराम किया और हाज़िरी दी है। तो हम देखो FATF के साए हैं मुल्क पे,
اور سارے ادارے سن رہے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں, ہماری نسلوں کے لیے, خدا کے لیے اس کیس کے لیے جی آئی ٹی کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. ہماری جو 25 بلین کی جو چالان ہے, یہی سزا زرداری صاحب کا بھی ہے, منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں, یہی سزا شریف فیملی کی بھی ہے, ان کی بھی کیس چل رہے ہیں. یہی وہ صرف اس لیے ہائی لائٹ ہے کہ وہ امیر کبیر اور جینین لوگ ہیں. ہمیں بنایا گیا ہے, ہمیں ملازم سے بنایا گیا ہے. ہماری وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ طاہر جمیل صاحب کی جو انکوائری انہوں نے رپورٹ دیا ایف آئی اے نے کہ بھائی اصل مجرموں کو راستہ دیا گیا ہے اور 10,000 کے ملازمین کو جو ہے نا, جی 10,000 کے ملازمین, بار بار ان کا یہی کہنا ہے کہ 10,000 کے ملازمین. اس کے علاوہ جو ہے وہ کون کون لوگ تھے جن کو آپ نے درخواستیں دیں اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور بھی دی ہیں آپ نے؟ جی بالکل, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں فاروق نواز بھٹی صاحب کی. اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی ہم نے صادق سنجرانی جو وہ ہے چیئرمین سینٹ ہے, ان کو بھی درخواست دی ہے. بلکہ اس میں ہم نے استدعا بھی کی ہے کہ رحمان ملک کو اس عہدے سے بھی ہٹا دیجیے, کیونکہ وہ انصاف تو کر ہی نہیں صاحب. لوگوں نے ان کو جو ہے نا کمیٹیوں کا چیئرمین بھی بنا دی ہے. انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا تھا, مافیا کے ساتھ وہ تو ملا ہوا ہے. رحمان ملک, آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں رحمان ملک پہ, وہ آپ کو نوٹس بھیج دے گا. ہمارے پاس ثبوت ہے, وہ نوٹس بھیج دیں, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ مافیا کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. ان کی لاہور سے انکوائری شفٹ کی ہے اسلام آباد کی جو ہے نا ڈی جی کو بھی ہٹا دیے, دوسری ڈی جی کو لے آئے. زون کا جو لاہور زون کا جو طارق جوایا صاحب, اس کو بھی جو ہے نا حقیقت میں ہوتے ہیں. اگر یہ تو کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلے جاتے ہیں. بلکہ فاروق نواز بھٹی صاحب چیلنج کرتے ہیں, یعنی کہ ایف آئی اے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آگے جو ہے وہ گئی نہیں, ہائی کورٹ میں بھی نہیں گئی, سپریم کورٹ میں بھی نہیں گئی. اس سے اندازہ لگائیے گا جناب, میں اب یہ براہ راست سوال کر رہا ہوں ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء سے, جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے خود جو ہے وہ ایک بڑی انکوائری جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ عدنان لوہانی کے پاس کون سی وہ ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ بچ گئے. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ جو بنیادی طور پر 500 ارب سے 1000 ارب تک کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اس میں جو ہے وہ منی ایکسچینج کے بعد جو ہے دیگر آج کے دن تک منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ذرا یہ بھی بتائیے گا. بالکل ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ بند نہیں ہے, طریقے تبدیل ہو گئے ہیں. بینکوں کے بجائے جو ہے نا کیش پہ کام چل رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی رازق خان کر رہا ہے. سر یہ میں آپ کو 24 نمبر ایف آئی آر کا جو حوالہ, جی 24 نمبر ایف آئی آر کا حوالہ جو ہے 2020 کا حوالہ دے رہے ہیں جناب. یہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ سوال, اسد عمر بھی بڑی باتیں کرتا ہے کہ جناب میں تو جی بالکل, اسد عمر ان کا ساتھی ہے, جو رازق افریدی کا بھانجا ہے. کیسر افریدی یہ جو ہے پی ٹی آئی کا پچھلے سیٹ اپ کا ایم این اے تھا, بلکہ ان کا دوست ہے. ان کے الیکشن سے پہلے بھی ان کے حجرے میں 3-4 دن رہ چکا ہے, بلکہ ان کی الیکشن کی کمپین کے لیے 5-6 گاڑیاں بھی انہوں نے بھیجی تھی. 5-6 گاڑیاں رازق خان نے شفاف اسد عمر کے لیے بھیجوائی. جی بالکل دوستوں کے لیے کیا نہیں ہوتا, وہ ان کے دوست تھے. وہ الیکشن کمپین میں اس نے جو ہے نا, کیونکہ وہ خود نہیں بیٹھا تھا ایوان میں, سینٹ میں نہیں بیٹھا تھا, ان کا بانجا نہیں تھا, ان کو تو دوست چاہیے تھا. تو فاروق نواز بھٹی صاحب ایسی ہی تو ہماری فائلیں غائب نہیں ہوتی. یہ لوگ جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو رازق خان جو ہے وہ اب پی ٹی آئی میں ہے. جی بالکل, وہ پی ٹی آئی میں اس طرح ہے کہ ان کا بانجا جو آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ وہ بالکل پی ٹی آئی کا حصہ ہے. پی ٹی آئی کا حصہ. جی خان صاحب, یہ تو مقدمہ چلا کے جو ہے وہ خود آپ کے پاس ہی آ گیا. آپ کے ایک طرح سے پی ٹی آئی کے حوالے سے رازق خان جو ہے اس نے جو تصاویر جو ہیں وہ آپ کی وہ شیئر کی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ طارق افریدی, رحمان ملک, عدنان لوہانی, اس کیس سے جو جڑے ہوئے تمام لوگ ہیں, ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے. ہم رازق خان کو بھی کہتے ہیں ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے. جس طرح اقبال افریدی اور امتیاز افریدی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی آئیں بیٹھیں, 22 کروڑ عوام کے سامنے اپنا موقف رکھیں. ہم ان کا موقف بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آنے کو تیار ہیں. اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ ادارہ, رازق خان اور یہ باقی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں کیوں نہیں جا رہے, وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اربوں روپے ہرجانے کے دعوے کیوں نہیں کر رہے. یہ چپتے ہوئے سوال ہے, ان کی فائلیں ہی کیوں غائب ہو جاتی ہیں. یہ سوال اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ نہیں بنتی اور اس سے جڑے ہوئے تمام کرداروں کے خلاف بلا امتیاز انکوائری نہیں ہوتی, تو یہ سوال بھی جو ہے وہ نہ صرف نظام کے لیے ایک سوال ہے, بلکہ ایف آئی اے کے حوالے سے یہ واجد ضیاء کے لیے بھی ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ اگر اوپر سے نیچے تک
ایک شخص کو بچانے کے لیے, ایک آئیو کو بچانے کے لیے پورا نظام جو ہے وہ مل جائے, ایک تفتیشی ادارہ جو ہے, جو بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں سائبر کرائم کیا, باقی لوگ کیا, وہ ایک آئیو کو بچانے کے لیے اگر متفق ہو جائیں تو پھر وہ لوگوں کو انصاف دینے کی جو بات ہے, جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہیں, جو دیگر معاملات ہیں, ان پر کس طرح جو ہے وہ سٹینڈ لیں گے اور کس طرح جو ہے وہ بات کریں گے. اقبال افریدی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ سے یہ دوبارہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کپتان کے حوالے سے آپ کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کے سامنے کھل کر بتائیے آپ کی کیا چاہتے کیا ہے؟ کپتان کی ماشاءاللہ اپنی ایک تاریخ ہے, ملک کے لیے خدمات ہے, ہمیں 100 سے بھی اوپر بھروسہ ہے, لیکن خان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. خان کے کچھ ایسی ساتھی ہیں جو ان کے انصاف میں حلل ہے. جو دیکھو, میں نے آپ کو علی محمد صاحب کا جو ہے نا, اس نے باقاعدہ آپ ٹویٹر پہ میرے اور بھائی کی اکاؤنٹ چل رہی ہے, اور اس میں میں نے تقریباً 2000 کی جو ہے نا ٹویٹ کیے ہیں, اور ہر ٹویٹ میں ہماری فریاد جو ہے نا اس کی ہے, انصاف کی ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے. ضرور دیکھا جائے گا, سوشل میڈیا پہ ہم کرتے ہیں, نہ تو ہمیں خان صاحب کی طرف سے پورٹل سے کوئی جو ہے نا اچھا رسپانس مل رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو امید ہے, کپتان سے امید ہے, بالکل کپتان سے پورا امید ہے, اگر اس تک یہ معاملہ پہنچا تو وہ مافیا کے حوالے سے بڑا ایکشن جو ہے وہ بالکل لے گا, بالکل لے گا. اس کی پارٹی میں انصاف کا لفظ ہے, اگر وہ ہمیں انصاف نہیں دے گا تو اسے اپنی پارٹی کے نام سے انصاف کو ہٹانا چاہیے. یہ بڑا اہم سوال ہے جناب. یہ کپتان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس مافیا کے حوالے سے جو ہے وہ بلائیں گے, ہمیں بلائیں گے, JIT بنائیں گے, اور اگر انصاف کا, ان کا طریقے انصاف کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پھر وہ انصاف کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیں اگر وہ ہمیں انصاف نہیں فراہم کر سکتے. DG صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ عدنان لوخانی ایک عادی مجرم ہے. یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ, یاد رکھیے. یہ ہم نہیں لگا رہے سر, یہ آپ کے سامنے پیپر لگا رہے ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے پیپر پڑھے ہیں آپ کے سامنے, ثبوتیں پڑھی ہیں, ہم نہیں لگا رہے. وہ عادی مجرم ہے, اس کو ذمہ داریوں سے ہٹایا جائے تاکہ وہ کسی اور پاکستانی بچے کا یا منی لانڈرنگ کے جو آپ نے مبینہ الزامات لگائے ہیں, جو بھی ہو وہ کوئی نقصان نہ کر سکیں. اور باقاعدہ یہ JIT کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم غریب لوگ مانگ رہے ہیں. JIT اس ملک میں بنی ہے, کیسوں پہ بنی ہے, تو JIT اگر بنی گئی تو اچھی بات ہے, ہم چاہتے ہیں, لیکن اس کا ہیڈ نیب کا اور ایفائی کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نیب یہ پنڈی کے جو بڑے ہیں ان کو باقاعدہ محسن کیانی صاحب حکم دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ والے کہ 6 ماہ کے اندر یہ انکوائری مکمل جی. یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ یہ عرفان منگی کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں نیب پنڈی کے حوالے سے, اور محسن اختر کیانی کا 2018 کے فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو لاہور بھیجنے کی بجائے یہیں پہ جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے تھا. اور JIT کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ JIT میں دیگر انٹیلیجنس اداروں کو بھی شامل کیا جائے, اور اس کی سربراہی جو ہے وہ کسی اور انٹیلیجنس ادارے کے جو افسر ہیں ان کے ذمہ لگا دی جائے. یہ آپ چاہ رہے ہیں بیسیکلی جناب, یہ وہ اپیل کر رہے ہیں. میں یہاں آپ سے یہ بھی کہوں گا امتیاز افریدی, یہ شہر اقتدار ہے, یہاں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ ذکر کیا تھا, 1-2 دفعہ میں نے بھی کوشش کی خبریں دینے کی, تو میڈیا کے پاس آپ نہیں گئے. جی فاروق نواز بھٹی صاحب, آپ نے یہ بڑا اچھا کوشچن ہم سے کیا ہے. میڈیا تھے تو ہم شروع سے ہم کے ساتھ لنک ہے, بلکہ 2012 میں ہم گئے تھے. اعزاز سید صاحب ہیں کوئی جیو نیوز والے, باقاعدہ انہوں نے ہماری انٹرویو کی تھی, اقبال صاحب کے میری باقاعدہ انٹرویو کی تھی, اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کیپیٹل TV کے تھے عبدالستار خان, اس کے پاس ہم گئے ہیں, اس نے خود بہل کے ہمیں بلایا, یہ سارے ثبوتیں ہم نے ان کو دکھائی ہے, اس نے بھی سارا کچھ کیا, لیکن میڈیا پہ کچھ نہیں آیا. یعنی کہ کیپیٹل TV پہ بھی نہیں آیا, جیو پہ بھی نہیں آئی, بالکل کوئی نہیں. اس کے بعد بٹی صاحب, میں نے اپنی شادی پہ میک اپ نہیں کیا تھا, لیکن کیپیٹل TV میں ستار خان صاحب کے شو میں مجھے باقاعدہ ایک خاتون آئی, ہمارا میک اپ کیا, کیمرے کے سامنے بٹھایا, اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی ہماری فلم بنی, ثبوتوں کے ساتھ. کویسچن ہوئے, ہم نے جواب دیے, پیپر دیکھا ہے سر, کوئی نہ TV پہ چلا نہ اخبار پہ آیا, پتہ نہیں کہاں گیا, پتہ نہیں کہاں گیا. بٹی صاحب میں ایک بات بتانا چاہوں, کیونکہ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ایک کپتان کا سپاہی ہوں. میں PTI کے ساتھ میری جو ہے نا اپنے حلقے میں
قومی اسمبلی میں ہوں، صوبائی اسمبلی میں ہوں، بالکل مین فرنٹ پہ میں ورکر ہوں ان کا. لیکن کپتان سے بھی میرا گلہ ہے کیونکہ ہم گئے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے بندے ہیں. ہم باقاعدہ ان کے فواد چودھری صاحب کے ساتھ گئے ہیں. ان کو باقاعدہ ڈاکومنٹ ہم نے دیے ہیں کہ سر یہ ہماری ڈاکومنٹس ہے، پلیز آپ FATF پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے، یہ دیکھ لیں. ہم آپ ثبوتوں کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز میں ملوث ہیں. باقاعدہ اس کی فواد چودھری صاحب نے ہم نے بتایا کہ بھائی آپ کورٹ جائیں. ہم نے کہا سر کورٹ سے تو ہم بری ہو کے آئے ہیں، یہ تو آپ کا ذمہ ہے کہ آپ اس پہ GIT بنائیں، اس پہ کچھ انکوائری بٹھائیں، اس پہ کچھ کام کریں کیونکہ اس ملک کی بدنامی نہ ہو. بلکہ ہم خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب پلیز آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں ایک موقع دیں. آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ پاکستان کے لیے ایک مخلص ہیں، ہم بہت خوش ہیں آپ کے کردار سے، لیکن پلیز آپ ہمیں ایک موقع دیں کہ ہم آپ سے ملیں. اب یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. بٹی صاحب بھائی نے بات کی میڈیا کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب اس وقت میڈیا کی منسٹر تھے، یہ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں رؤوف کلاسرا صاحب بھی موجود تھے. رؤوف کلاسرا صاحب کے سامنے ہم نے ہاتھ جوڑے کہ سر آپ نے تو 2010 کے بعد اس پہ کافی لکھا ہے، آپ نے کافی سٹوریاں لگائی ہیں، آپ نے بڑا جو ہے نا اس پہ سرچ کیا تھا، خدا کے لیے ہماری ہیلپ کر دو. تو اس نے بالکل ہمیں پہچان لیا، اس نے ہمیں نمبر بھی دیا کہ آپ مجھ سے پھر رابطہ کر لیں. رازق کا پوچھ لیا کہ رازق کدھر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی، ہم اب بھی ملک ایکسچینج کے ملازم ہیں کیونکہ ہم نے وائلیشن نہیں کی تھی کمپنی میں کہ ہمیں نوکری سے نکالا گیا ہو، بس یہ FIR بنی اور ہم جو ہے ہم اب بھی اپنے آپ کو ملازم ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. کیونکہ ہم ملے نہیں ہے، دیکھے نہیں ہے، لیکن ہے پاکستان میں. تو اس کے بعد ہم نے کلاسر صاحب کو کافی انگیج کیا. میں نے کئی دفعہ ان کو جو ہے نا واٹس ایپ پہ بھی میسج کیے، اس کو کال بھی کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جی امتیاز، آپ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی میڈیا کے حوالے سے، آپ کا جو گلہ تھا، تو میں نے تو آپ کو کہا کہ آئیں، یہ فورم حاضر ہے جناب. سر میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ہم انصاف کی امید ہے کیونکہ ملک جب بنا تھا تو بڑوں نے آواز لگائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بھٹی صاحب ہمیں بھروسہ ہے کہ اس ملک میں ہے کچھ ایسے لوگ آپ کی طرح اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی کسی بھی فورم سے اپنی خدمات. جی پاکستانیوں میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، اگر کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مالکان کا دباؤ ہو، ستار نے بھی کی ہو کہ جناب میں پروگرام دیتا ہوں، کہیں مالکان آڑے آ گئے ہوں، اعزاز سید نے بھی جو ہے وہ پروگرام کر کے دیا ہو، شاید جنگ گروپ کے مالکان نے ان کو دینے سے گریز کیا. بہرحال میڈیا کی اپنی سطح پر کوشش ہوتی ہے، میرے ساتھی ہیں کسی وجہ سے نہیں چل سکی، بہرحال میں اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کی اس بات کا ازالہ تو اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پاکستانیوں آپ کی جانب سے بھی، جناب وزیر اعظم کی جانب سے خاص طور پر جو انہوں نے اپیل کی ہے امتیاز اور اقبال افریدی نے کہ وہ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں، اور یہ قومی ادارے ہیں. میں پھر ان سے یہ سوال کروں گا کہ FATF کی جب آپ بات کر رہے ہیں، FATF کی جب آپ بات کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ہے FATF کے حوالے سے 500 سے 1000 ارب روپے کا پاکستان کی تاریخ کی منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا کیس آپ کے سامنے پڑا ہے. جو میں کپتان کو کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں جو کردار ہیں، یہ پیناما سے بڑا کیس ہے کیونکہ اس کیس کے تمام مصدقہ ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں FIA کے پاس. اگر اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوتی ہیں، اس میں GIT بن جاتی ہے، تو اس میں پھر بڑے بڑے برج الٹیں گے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نام آئیں گے، اقبال زیڈ ایمن سے لے کر حاجی ہارون تک، اور ایک لمبی فہرست ہے جو منی لانڈرنگ مافیا کے تمام نیٹ ورک ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے. وہ نیٹ ورک پکڑا جائے گا کیونکہ آج کے دن تک منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اسی لیے قوم کے بچے غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک طرف مافیا ہے کہ وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے. تو کپتان سے آخری امید کے طور پر جو ہے یہ اقبال افریدی اور امتیاز افریدی کے علاوہ 22 کروڑ عوام کی جانب سے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب اس پر اگر GIT بنا دی جاتی ہے، تمام یہ مصدقہ ثبوت جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو ساتھ دکھائے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور پروگرام بھی ہم کریں گے. اور یہاں آخر میں پھر کہوں گا کہ اس حوالے سے جتنے لوگوں پر بھی اوپر مبینہ طور پر جو علامات لگے ہیں، یہ جو کاغذات دکھائے گئے ہیں،
ان کا کوئی بھی موقف ہو تو ہمارا فورم جو ہے وہ پوری طرح حاضر ہے. امتیاز اور اقبال افریدی نے یہ 22 کروڑ کا مقدمہ کپتان کے سامنے رکھ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان 500 سے 1000 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور اگر اس حوالے سے جے آئی ٹی نہیں بنتی, عدنان لوہانی جیسے کردار جو ہے ان کو جو ہے وہ خاص طور پر انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, تو پھر 22 کروڑ عوام کا جو اعتماد ہے وہ اس نظام سے اٹھ جائے گا. یہ سوال ڈی جی ایف آئی اے جناب واجد ضیاء کے لیے بھی بڑا اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے کہ اگر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کو ان کی سیٹوں سے الگ کر کے ان پر تحقیقات نہیں ہوں گی, ان کو ایف آئی اے کے اپنے لوگ بچائیں گے, تو پھر لوگوں کا نظام انصاف سے اور قومی اداروں سے بھروسہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا. 13 سال سے جو ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں امتیاز افریدی اور اقبال افریدی, اور یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں 22 کروڑ عوام کا. پاکستانیوں, یہ جو 3 مختلف جو ہے ہم نے حصے آپ کو دکھائے ہیں پاکستان کی تاریخ کے حقیقی معنوں میں جو بڑے منی لانڈرنگ کا جو سکینڈل ہے اور اب بھی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس سے یہ جڑا ہوا فیکٹف کا وہ ایسا کیس ہے کہ اس حوالے سے اگر حکومت نے بر وقت اقدامات نہ اٹھائے تو منی لانڈرنگ کا یہ مافیا 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی مزید کمائی کو نچوڑتے ہوئے ہمارے مستقبل کو بھی کھا جائے گا. کپتان سے اور قومی اداروں سے اس امید کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا کہ حق اور سچ کے سفر میں اگر قومی ادارے اور کپتان کھڑا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے عام لوگ جو ہیں وہ کس سے امید رکھیں گے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت دیجیے اقبال اور امتیاز افریدی کے ساتھ منی لانڈرنگ کے سب سے اس بڑے مقدمے سے کہ جناب اس حوالے سے جو ہے وہ جو توقع کیے بیٹھے ہیں اس توقع کو کب جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے قومی ادارے, کپتان اور پاکستان کا نظام. پاکستانیوں, فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.